अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का मौजू गुफ्तगू हज़रत उज़ैर बिन शरक़ी अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अल्लाह ताला ने कुरानुल मजीद की सूरह बकरा में इस वाक़ये को इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया है। तर्जुमा कुरान या इसकी तरह जो गुज़रा एक बस्ती परवर वो ढाई पड़ी थी अपनी छतों पर, बोला इसे क्यों कर जिलाएगा अल्लाह इसकी मौत के बाद। तो अल्लाह ने इसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर जिंदा कर दिया। फरमाया तू यहाँ कितना ठहरा? अर्ज़ की दिन भर ठहरा हूँ। गाया कुछ कम? फरमाया नहीं, बल्कि तुझे 100 बरस गुजर गए। और अपने खाने और पानी को देख, अब तक बू ना लाया, और अपने गधे को देख कि जिसकी हड्डियाँ तक सलामत ना रहीं। और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें, और इन हड्डियों को देख क्यों कर हम इन्हें उठान देते, फिर इन्हें गोश्त पहनाते। जब ये मामला इस पर जाहिर हो गया, बोला मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। सूरह बकरा 259। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर बिन शरक़ी अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़ये की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदआमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो इन पर खुदा की तरफ से ये अज़ाब आया कि बख्त नसर, जो बाबुल का एक काफिर बादशाह था, इसने बहुत बड़ी फ़ौज के साथ बैतुल मक़दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया, और 1 लाख को मुल्क के शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया, और 1 लाख को गिरफ्तार करके लोंडी गुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं कैदियों में थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मक़दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। बख्त नसर कौन था? कौम अमालका का एक लड़का इनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। चूँकि इसके बाप का नाम किसी को नहीं मालूम था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्त नसर, नसर का बेटा, रख दिया। खुदा की शान के ये लड़का बड़ा होकर सफ बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबुल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह हो गया। तफसीर जमल। कुछ दिनों के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर इनका दिल भर आया और वो रो पड़े चारों तरफ चक्कर लगाकर, मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर ना आई। हाँ, ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज़्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी ज़बान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और अंगूर को निचोड़कर इसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरे को अपनी मुश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया, और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेट कर सो गए, और इसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई। और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और जिनों, इंसानों सबकी आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको ना देख सके। यहाँ तक कि 70 बरस का ज़माना गुजर गया तो मुल्क फारिस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया। और बचे कुचे बनी इसराइल को जो एतराफ़ व जवानिब में बिखरे हुए थे, सबको बुलाकर इस शहर में आबाद कर दिया, और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर, बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत, बारौनक बना दिया। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफ़ात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा फरमाया, तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियाँ गल सड़ कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। न फलों में कोई तग़यीर, न शीरे में कोई बू, बास या बदमज़गी पैदा हुई है। और आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है।
آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس تک یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، ترجمہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور آپ نے کسی کو پہچانا، ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا، میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا یعنی نشان تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری توریت پڑھ کر سنا دی۔ وقت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 توریت کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر تو توریت صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اسی دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کرو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کروں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو توریت پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر توریت کی جلد نکالی تو وہ حرف با حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط
اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے سمجھانے سے کافی لوگ اس مشرکانہ عقیدے سے باز رہے، مگر ان کی وفات کے بعد یہ عقیدہ پھر بہت سے یہودیوں نے اپنا لیا۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تفسیر جمل۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام کا نام صرف ایک جگہ سورہ توبہ میں مذکور ہے، اور اس میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس ایک جگہ کے سوا قرآن میں اور کسی مقام پر ان کا نام لے کر ان کے حالات و واقعات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ترجمہ: اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، محض ان کی زبانوں سے نکالی ہوئی۔ ان لوگوں نے بھی انہی کی سی بات کہی جو اس سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ روایت جو میں آپ کو پہلے سنا چکا تھا، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک اور مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہی ہے۔ اس لیے میں یہ بات بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اس ویڈیو میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ بہرحال جو واقعہ تھا وہ میں نے آپ کی سماعت گزار کر دیا۔ اب چلتے ہیں دوستو۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ اور سلیمان حسن کا رجحان اسی جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے، اور وہب بن منبع اور عبداللہ بن عبید کا، اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ شخص حضرت ارمیہ یا یرمیہ نبی تھے۔ ابن جریر طبری علیہ السلام نے اس قول کو ترجیح دی۔ ہمارے نزدیک بھی یہی قول رائج ہے۔ دوستو، حقیقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط۔ بہرحال یہ بات ضروری نہیں کہ یہ واقعہ کس نبی کا ہے، بات ضروری یہ ہے کہ یہ جو اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے، جب وقت نصر کی قید سے رہا ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے یروشلم کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں یہ گمان کیا اور خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس بستی کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے یا کس طرح آباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال سلائے رکھا، اور ان 100 سال کے اندر یروشلم کا نقشہ بدل گیا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کا گدھا ان کے پاس تھا وہ گل سڑ چکا تھا اور اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی، اور جو انگور کا شیرہ اور پھل انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے وہ ابھی تک ویسے کے ویسے ہی تازے تھے، اور وہ یروشلم کی آبادی آباد ہو چکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ بے شک اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ سب کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے لیے تو یہ سب کرنا بہت ہی معمولی بات ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان، قدرت کا کرشمہ جو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا، یہ بتانا مقصود تھا۔ بہرحال اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے میزبان اعجاز الدین چشتی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔